मेरा नाम तबस्सुम है। मेरी शादी के बाद मेरे शोहर अरशद ने मेरी जिंदगी को जन्नत बना दिया था। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी थी। शादी के एक हफ्ते में ही मेरे शोहर ने मुझे बहुत मुतासिर कर दिया था। ये बात मैं दावे से कह सकती थी कि अरशद के संग मेरी जिंदगी बहुत कामयाब गुजरने वाली थी। अरशद को ऑफिस से 2 हफ्तों की ही छुट्टी मिली थी। एक हफ्ता शादी की तकरीबात में गुजर गया और दूसरा हफ्ता तो ऐसे पर लगाकर गुजरा कि कुछ ही पता ना चला। कल से अरशद की ऑफिस में ज्वाइनिंग थी, इसीलिए वो बोले, तबस्सुम मैं तुम्हें मार्केट ले चलता हूँ, जिस चीज की भी जरूरत हो तुम ले लेना। मैं खुशी खुशी राजी हो गई क्योंकि मुझे कुछ चीजों की अशद जरूरत थी। मैंने और अरशद ने मार्केट से सारी चीजें ले ली थी। वापसी पर वो बोले, हम खाना भी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। हमने खाना खाया तो वापसी पर हमें काफी देर हो चुकी थी। हम अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो एक तेज रफ्तार वैन हमारे पास से गुजरी थी। उस वैन को देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मैं खौफजदा हो चुकी थी। मैंने हड़बड़ाहट में जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें बैठ गई। अरशद भी मेरे पास आकर बैठ चुके थे। वो बोले, क्या बात है, तुम वैन को देखकर घबरा क्यों गई हो? मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मैं मुस्कुराने की कोशिश करने लगी और बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। मगर अरशद को मेरा जवाब मुतमईन नहीं कर सका था। वो बाजिद रहे कि मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूं। एक लम्हे के लिए तो दिल में आया कि मैं उनसे वो सब कह दूं जो मुझ पर बीता है। यकीनन मेरी बात को वो बखूबी समझ चुके थे, मगर मेरे दिल में एक खौफ सा बैठा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे खफा हो जाए और शादी के शुरू के दिन किसी परेशानी में गुजर जाएं। इसलिए मैंने बात बना दी कि मुझे तेज रफ्तार चीजें देखकर बहुत खौफ आता है। अरशद मेरी बात सुनकर पुरसकून हो चुके थे, जबकि वो सच था जो शायद मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सच था। रात को हम घर पहुंचे तो मेरी सास और नंद जवेरिया ने अदालत लगाई हुई थी। मेरी सास बोली, अरशद मैं उसी दिन से डरती थी कि तुम शादी के बाद मेरे हाथों से निकल जाओगे, अपनी कवारी बहन को भी फरामोश कर दोगे। अगर तुम अपनी इस यतीम बहन को भी अपने साथ ले जाते तो क्या हो जाना था। मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। भला मियाँ बीवी के दरमियान किसी तीसरे का क्या काम है। अरशद बोला, अम्मी मैं ले तो चलता, मगर मेरी बीवी ने मुझे मना कर दिया था कि किसी को साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो हक्का बक्का अरशद की शक्ल देखती रह गई। मेरी सास बोली, हाँ हाँ, बहुएं तो होती ही ऐसी हैं, तुम्हें तो अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था ना। अरशद बोला, जी जी अम्मी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। मेरी सास और नंद के चेहरे पर मेरे लिए बेजारी ही बेजारी थी, इसलिए मैं मजीद वहाँ पर ना रुक सकी और अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं तो ये तवक्का भी नहीं कर सकती थी कि अरशद खुद को बचाने के लिए मुझ पर इस किस्म का इल्जाम भी लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो भी कमरे में आ गए। वो बोले, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? मैं बोली, मैं आपसे इस किस्म की हरकत की तवक्का नहीं कर सकती थी। आपने किस तरह से झूठ बोलकर मुझे आंटी की नजरों में गिरा दिया है। अरशद मेरी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, अरे पगली, इस बात पर क्यों रो रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अपनी वालदा और बहन का वाहिद सहारा हूँ। वो चाहती हैं कि मैं बस उनका होकर रहूं। वो किसी के साथ शराकतदारी कबूल नहीं कर सकती। अगर मैं कह देता कि मैं खुद तबस्सुम को लेकर गया था तो वो यकीनन घर में तूफान खड़ा कर देती। मैंने तुम्हारा नाम ले लिया तो देखा उन दोनों ने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। मैंने तुम्हारा नाम घर में अमन रखने के लिए लिया था। तुम जरा जरा सी बात पर क्यों उदास होती हो? मुझे अरशद की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जो भी था उसे मर्द बनकर हालात का मुकाबला करना चाहिए था। खैर अरशद ने मुझसे माफी मांगी तो मैंने उसकी दूसरी अच्छाइयां याद करके उसे माफ कर दिया था। अब मैं इतनी भी कमजोर नहीं थी कि एक ही बात को लेकर रोती रहती। मैंने नोट किया था कि मेरी सास और नंद उस दिन के वाक़े के बाद मुझसे खिंची खिंची रहने लगी थी। मैं ही सर्द महरी की दीवार को गिराने के लिए उनके आगे पीछे हो रही थी। मैंने वॉशिंग मशीन लगाकर सारे घर के कपड़े धो डाले थे। छत पर कपड़े डालने गई तो मुझे अब महसूस हुआ जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। मैं बहुत घबरा गई थी। इधर उधर देखा तो मुझे कोई भी नजर न आया। ये सब मेरे साथ पहली दफा होता तो यकीनन मैं इस बात को अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर देती, मगर ऐसा मेरे साथ 5वीं बार हो रहा था। मुझे लगा कि कोई है जो हमारे इस घर पर नजर रखे हुए है और ये बात काफी परेशान कुन थी, इसलिए मैंने अपनी सास को सब बता दिया। मैं बोली, आंटी कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा है कोई हमारे घर में झांक रहा है। मेरी सास मेरी बात सुनकर हंसी थी। वो बोली, बेटी बिला वजह वहम मत किया करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा कि शायद वाकई ही मुझे वहम हुआ हो, इसलिए मैं इस बात को भूलकर खाना बनाने लग गई। मैंने अरशद की पसंदीदा बिरयानी बनाई थी। अब मैं बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी कि वो कब घर में आए और मैं उन्हें बिरयानी पेश करूं। शाम के 6 बजे के करीब वो घर आए तो मामूल के मुताबिक सबसे पहले अपनी वालदा के कमरे में उन्हें सलाम करने के लिए चले गए। मैं उनका इंतजार करने लगी थी, तभी वो गुस्से से चिल्लाते हुए मेरे पास आए और बोले, तुमने मेरी वालदा से क्या कहा है? मैं हक्का बक्का खड़ी उनका चेहरा देखने लगी। मैं बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तभी मेरी सास भी अपने कमरे से निकलकर सहन में आ गई थी। वो बोली, झूठ क्यों बोल रही हो? अब सच बताओ ना, तुमने मेरी शरीफ बेटी पर इल्जाम लगाया है। मैं नासमझी से उनको देखने लगी थी क्योंकि मैंने तो जवेरिया पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया था। वो बोली, क्या तुमने नहीं कहा कि कोई गैर मर्द छुपकर मेरी बेटी को मिलने इस घर में आता है? मैं तब समझी कि उन्होंने कहा की बात को कहां पर जोड़ी थी। मैं बोली, अम्मी मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मेरे मुंह से अभी ये अल्फाज अदा ही हुए थे कि अरशद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो बोला, तुमने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ही क्यों किए कि बाद में तुम्हें अपनी सफाइयां देना पड़े। मैं मुंह पर हाथ रखकर खड़ी बेयकीनी से अपने शोहर की जानिब देख रही थी।
کہ اس نے کس طرح مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے پیٹ ڈالا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوں ہی روتے روتے شام سے رات ہو گئی تھی۔ 11 بجے کہیں جا کر ارشد کمرے میں آئے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ جھٹ سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے تھے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ بولے، تبسم، میں جانتا ہوں کہ تم بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم کبھی بھی اس قسم کی بےہودہ بات نہیں کر سکتی، مگر میں امی کے منہ پر تو انہیں جھوٹا نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگر میں ایسی بات کہہ دیتا تو تم جانتی نہیں کہ ان کی کتنی دل آزاری ہوتی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارنا ہے تاکہ آئندہ کبھی اس میں اتنی جرت نہ ہو کہ وہ اس قسم کی بات کر سکے، ورنہ میں تو کبھی بھی تم پر ہاتھ اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں چپ چاپ اپنے شوہر کی شکل دیکھتی رہی تھی کہ وہ کس طرح کا مرد تھا۔ کیا ایسے مرد کو شادی کا حق ہونا چاہیے جو ہر فیصلہ اپنی والدہ کے کہنے میں آ کر کرتا ہو؟ میں چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں ارشد سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن میں تب تک سوئی رہی جب تک ارشد اپنے آفس میں نہیں چلے گئے۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ساس یا نند کی شکل بھی دیکھوں۔ آج ارشد 4 بجے ہی گھر واپس آ گئے تھے اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں ہی آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ ارشد بولے، تبسم، میں یہ ملازمہ لے کر آیا ہوں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ تم نے گھر بھر کے کپڑے دھوئے ہیں، میں تمہیں کاموں کے لیے تو بیاہ کر نہیں لایا تھا۔ ارشد بولے، باجی عزیزہ، آپ نے تبسم کے کہنے پر ہی کام کرنا ہے، جیسے یہ کہے بالکل ویسا ہی کرنا ہے اور یہی آپ کو تنخواہ بھی دیں گی۔ ارشد نے مجھے بہت مان دیا تھا۔ ایک دم سے میرا دل پگھل گیا تھا۔ اب میں ساری بات سمجھ چکی تھی کہ میرا شوہر بذات خود برا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی والدہ اور بہن کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ جب میری نند کی شادی ہو جائے گی تو گھر میں سکون ہو جائے گا، کیونکہ تب میری ساس رہ جائے گی، ایسے میں وہ مجھ سے بنا کر ہی رکھیں گی۔ ارشد کمرے سے باہر نکلے تو جویریہ میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کو ایسا روتا دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ نہ جانے اب مجھ پر کون سا الزام لگنے والا ہے۔ تبھی جویریہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، بھابھی، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں، کل جو کچھ بھی ہمارے گھر میں ہوا ہے اس بات کا تذکرہ آپ اپنے بھائی یوسف سے مت کیجیے گا۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی، بھلا کیا بات ہوئی؟ اسے یوسف سے کس بات کا ڈر تھا؟ خیر، وہ میری بات سنے بغیر ہی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اگلے ہی دن یوسف ہمارے گھر آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، جبکہ جویریہ کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کر مزے مزے کے کھانے بنا رہی تھی، یوں تو کبھی اس نے کچن میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سب سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اگلے دن یوسف کی کال آئی تو وہ بولا، باجی، آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نند کیسی ہے؟ میں سب سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ میں بولی، یوسف، میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، کیونکہ تم میرے اکلوتے بھائی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو۔ دراصل میری ساس اور نند ایک نمبر کی فسادی عورتیں ہیں۔ میں جس دن سے بیاہ کر آئی ہوں وہ بہانے سے میرے اور ارشد کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یوسف میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا، باجی، میں جانتا ہوں کہ سب عورتوں کو اپنی نندوں سے نفرت ہی ہوتی ہے، اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اب میں سمجھی کہ جویریہ سارا دن فون کان سے لگا کر کیوں رکھتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ ایک لڑکے اور لڑکی کی دوستی اچھا ثمر نہیں لاتی ہے، اس لیے میں نے جویریہ کو روکنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، جویریہ دیکھو، تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، میں تمہیں کبھی بھی کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی۔ میں تمہیں یہی سمجھاؤں گی کہ تم جس بھی لڑکے کے ساتھ فون پر رابطے میں ہو یہ رابطہ ختم کر دو، کیونکہ اس قسم کی دوستیاں رسوائی اور بدنامی کے سوا کچھ بھی نہیں لاتی۔ میری بات سن کر جویریہ نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ میں اس صورتحال سے گھبرا گئی تھی کیونکہ میری ساس اور میرا شوہر بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے باہر آئے تو جویریہ بولی، امی، بھابھی نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں بری لڑکی ہوں اور میری کئی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں۔ میں یہ بات سن کر بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی کیونکہ اب پھر میرا شوہر میری ساس کے کہنے میں آ کر مجھے مارنے والا تھا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ میری ساس میرے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی تھی مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ رات کو جب ارشد کمرے میں آیا تو وہ ہنس رہا تھا، بولا، آج تو تم نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، آئندہ بھی اگر ایسے حالات پیدا ہوں تو تم ایسے ہی کرنا۔ ہم دونوں ہی مسکرانے لگے تھے، لیکن میں ایک بات تو جان گئی تھی کہ میری نند ہو بہو میری ساس کی ہی کاپی ہے، اس لیے میں نے امی کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ امی میری باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، یوسف تمہاری نند کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ نے میری منگنی
منگنی جویریہ کے ساتھ نہ کی تو میں مر جاؤں گا، اس لیے میری امی مجبور ہو کر جویریہ کا رشتہ لینے ہمارے گھر آ گئی تھی۔ جویریہ تو بہت خوش تھی، یہ رشتہ آسانی سے طے پا گیا تھا کیونکہ کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ جس دن میرے بھائی کی منگنی ہوئی تھی میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی کیونکہ آج سے میری امی کی بربادی کا آغاز ہو چکا تھا۔ منگنی کے کچھ عرصے بعد ہی میں نے نوٹ کیا تھا کہ یوسف مجھ سے کٹ سا گیا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا تو میری ساس کے کمرے میں بیٹھا رہتا، واپس جاتے ہوئے کبھی کبھار میرا حال چال دریافت کر لیتا تھا۔ یوں ہی کچھ ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز میری امی نے مجھے بتایا کہ تمہاری نند بلا وجہ ہی بات بات پر یوسف سے جھگڑا کرنے لگی ہے اور یوسف شادی سے پہلے ہی تنگ آ چکا ہے۔ اب اسے سمجھ آ گئی ہے کہ اس نے کتنا غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی لڑائی یہاں تک جا پہنچی کہ یوسف نے منگنی ہی توڑ دی تھی۔ اس نے سارا سامان بھی گھر واپس بھیج دیا تھا۔ اب میری ساس اور شوہر نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کسی طرح بھی یوسف کو مناؤ کہ وہ اتنی بڑی حماقت نہ کرے، وہ جویریہ کے ساتھ منگنی ختم نہ کرے۔ میں بولی کہ یوسف میرے کہنے میں نہیں ہے، اس نے تو منگنی کرتے وقت مجھ سے مشورہ بھی نہیں مانگا تھا، میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تبھی میری ساس نے ارشد کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ ارشد بولا تبسم میری بہن کا گھر اجڑ جائے اور یوسف کی بہن کا گھر بستا رہے، ایسا تو میں ہرگز نہیں ہونے دے سکتا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ارشد کی بات سن کر میں صدمے میں آ گئی تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھی جبکہ میں ارشد کے پیروں میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں کسی بھی صورت ارشد سے جدا ہونا نہیں چاہتی تھی۔ بے شک اس کی ماں اور بہن نے مجھے بہت ذلیل کیا ہوا تھا مگر ارشد نے مجھے ہر خوشی دی تھی، میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ ارشد نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنا سامان اٹھا کر اپنے گھر چلی جاؤں مگر میں نے جانے سے انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ 2 دن ایسے ہی روتے گزر گئے۔ تیسرے دن ارشد میرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا اور بولا کہ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، یقین کرو میں خود بھی بہت پچھتا رہا ہوں، اب تمہیں اپنے گھر جانا ہوگا۔ مگر میں ایک دم سے بولی ارشد میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میں تمہاری خاطر حلالہ کرنے کو تیار ہوں۔ ارشد میری بات سن کر حیران ہو گیا تھا مگر پھر وہ میری بہت منت کرنے پر مان گیا تھا۔ میں نے اپنے عدت کے دن وہیں پر گزار دیے تھے۔ میری ساس اور نند نے مجھے بہت پریشان کیا مگر ارشد نے مجھے چپ رہنے کا کہا تھا اس لیے میں چپ رہی تھی۔ میری عدت پوری ہوئی تو میں نے حلالہ کے لیے ارشد کو پھر سے کہا اور یہ بھی کہا کہ حلالہ کے بعد ہم پھر سے نکاح کر لیں گے۔ ارشد نے میری بات مان کر اسی دن ایک آدمی کا انتظام کیا اور میرا نکاح اس سے کروا دیا۔ میں رخصت ہو کر اپنے دوسرے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا دوسرا شوہر کمرے میں آ گیا۔ اس نے جو ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میری تو چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 17 برس کی تھی۔ میں کالج جایا کرتی تھی، مجھے پک اینڈ ڈراپ ابو ہی کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں کالج سے نکلی تو ایک وین میرے پاس آ کر رک گئی۔ ڈرائیور نکل کر بولا میڈم آج آپ کے ابو آپ کو لینے نہیں آ سکتے، انہوں نے مجھے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ میں چپ چاپ اس وین میں بیٹھ چکی تھی، وہ مجھے گھر کی بجائے کسی اور طرف لے کر جا رہا تھا۔ تب میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ میں بولی انکل مجھے آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں، میرا گھر تو اس راستے سے نہیں آتا۔ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی۔ پھر اس نے ایک جگہ وین کو روکا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے ایک دوسرے آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور وہ مجھے کھینچتا ہوا اپنی کالی گاڑی کی طرف لے جانے لگا تھا۔ میں چیخنے لگی تھی، تبھی ایک لڑکا تیزی سے میری جانب بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اس نے شور ڈال دیا اور چور چور کہنا شروع کر دیا۔ سب لوگ ہماری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ میرے اغوا کار اس صورتحال سے گھبرا گئے اور مجھے وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس لڑکے نے مجھے دیکھا اور مسکرانے لگا اور بولا شکر ہے آپ محفوظ ہیں۔ وہ لڑکا مجھ سے محض 5 سال ہی بڑا ہوگا۔ وہ بولا آپ فکر نہ کریں، آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ پھر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور مجھے اس میں بٹھا کر میرے گھر تک چھوڑایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میرے اندر خوف بیٹھا ہوا تھا، بس اسی دن سے مجھے وین سے بہت ڈر لگتا تھا۔ آج میری دوسری شادی ہو چکی تھی اور میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی پھل فروش تھا جس نے مجھے آزاد کروایا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ بولا کیا تم نے مجھے پہچان لیا ہے؟ میں نے اسباب میں سر ہلا دیا اور بولی میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولا تبسم میرا نام اکبر ہے، میں نے جس دن سے تمہیں اغواکاروں سے بچایا تھا میں اسی دن سے تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر میں اپنا رشتہ بھیجنے سے پہلے کوئی اور کاروبار کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ تمہارے گھر والے کسی بھی صورت تمہاری شادی ایک فروٹ بیچنے والے سے نہیں کریں گے، اس لیے میں نے دن رات محنت کی اور اتنے پیسے بنا لیے کہ میں نے ایک کپڑے کی شاپ بنا لی تھی۔ اور پھر جس دن میں نے اپنی ماں کو تمہارے گھر بھیجنا تھا مجھے پتا چلا کہ اسی دن تمہاری شادی ہو گئی تھی۔ میں نے یہ صدمہ بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا۔ میں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکثر تمہاری گلی میں بھی آیا کرتا تھا۔ پھر میں نے تمہارے شوہر سے دوستی لگا لی تھی۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہیں طلاق دے دی ہے اور اب حلالہ کے لیے اسے ایک آدمی کی ضرورت ہے، تب اس نے مجھے ہی یہ کام کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا اور تمہارے شوہر سے کہہ دیا
دیا کہ میں حلالہ کرنے کو تیار ہوں کیونکہ یہ چند دن میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اس دن کے بعد اکبر نے مجھے اتنی خوشیاں دی تھی کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ شادی کے تیسرے دن اس نے مجھے طلاق دے دینا تھی۔ اس دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، تبسم، میں تمہاری ہر خوشی تو پوری نہیں کر سکتا مگر تمہیں عزت مان اور پیار دے سکتا ہوں۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس مت جاؤ۔ میں تمہاری ساس اور ارشد کو بہت اچھے طریقے سے جان گیا ہوں۔ ارشد ہمیشہ اپنی ماں کی بات مانتا آیا ہے اور اس کی ماں ایک اچھی عورت نہیں ہے، وہ ایک جھگڑالو عورت ہے۔ ارشد کبھی بھی تمہارا نہیں بن سکتا۔ کب تک تم ارشد کا ساتھ دو گی؟ وہ پھر اپنی ماں کے کہنے پر تمہیں طلاق دے دے گا۔ اکبر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کے سمجھانے پر میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا تھا۔ میں نے ارشد کو کہہ دیا کہ میں اکبر سے طلاق نہیں لوں گی۔ میری بات پر اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا اور چپ کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ارشد کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں تھی، بس میں ہی اس کے پیچھے مری جا رہی تھی۔ اگر وہ مجھ سے پیار کرتا تو کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ کچھ دن بعد مجھے پتا چلا کہ ارشد نے بھی دوسری شادی کر لی ہے اور اب کی بار وہ مکمل طور پر اپنی بیوی کا غلام بن چکا تھا۔ اس نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں اور بہن کو بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے اچھا کیا تھا، مگر ہر انسان کو اس کے کیے کی سزا لازمی ملتی ہے۔